मास्टर साहब, मोहब्बत, अकीदत और प्यार की लाजवाल दास्तान। मास्टर साहब स्कूल में दाखिल हुए तो देखकर परेशान हो गए। स्कूल के इकलौते कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अलमारी भी टूटी हुई थी। रजिस्टर हाजिरी गायब था और उनकी कुर्सी को लगता है जैसे किसी ने बड़े गुस्से से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये देखकर उनका दिमाग चकरा गया। उन्हें रात का वो मंजर याद आया जब गांव के नंबरदार ने उनसे कहा था, जब से आप आए हैं हमारी इज्जत में कमी आती जा रही है। मास्टर साहब, आप इन लोगों को गुस्ताख बना रहे हैं। अब हमें मजदूरी के लिए दूसरे देहातों से मजदूर लाने पड़ते हैं। देख लें, ये मुनासिब नहीं है। मास्टर साहब कहने लगे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। इस पर नंबरदार ने तंजन कहा था, इनका मुस्तकबिल तो शायद संवर जाए, मगर हमारा तो हाल और मुस्तकबिल दोनों खराब होते नजर आते हैं। स्कूल में पढ़ाना क्या कम था कि आप शाम को भी इन बच्चों को पढ़ाने लगे। हमारा कुछ तो ख्याल करें। ऐसा ना हो कि ये स्कूल बंद ही कराना पड़े। गांव में जब से प्राइमरी स्कूल बना था, वहां के सरदारों के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उन्हें ये फिक्र दामनगीर थी कि अब इस स्कूल में उनके खेतों पर मजदूरी करने वालों के बच्चे पढ़ेंगे। फिर जब उनमें शऊर आ जाएगा तो ये नस्ल दर नस्ल गुलामी की जिंदगी से निजात चाहेंगे। ये परेशानी तो थी, मगर खुलकर इस स्कूल की मुखालफत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपना भरम भी तो कायम रखना होता था। जब स्कूल कायम हो गया तो उसमें सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ने लगे, क्योंकि अमीर चौधरियों और सरदारों के बच्चे तो मुख्तलिफ शहरों में पढ़ते थे। ये सिलसिला 1 साल चलता रहा। फिर एक मास्टर साहब का यहाँ तबादला हो गया। मास्टर साहब का नाम तो मोहम्मद शरीफ था, मगर उन्हें सारे गांव वाले मास्टर साहब ही कहते थे और उनकी बेगम को बड़े अदब से मास्टरनी जी कहते थे। मास्टर साहब ने इस गांव के स्कूल का नक्शा ही बदल दिया था। सबसे पहले तो उसमें रंगो रोगन कराया, उसमें दरख्त लगवाए, फूलों की क्यारियां तैयार कराईं। जो बच्चे सुबह स्कूल में पढ़ने आते थे, शाम को उनको घर में मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल की शोहरत दूसरे देहातों तक पहुंच गई और वहां से भी बच्चे स्कूल पढ़ने आने लगे। गरीब लोग तो खुश थे, मगर बाज सरदारों को इससे उलझन होने लगी थी। पहले गरीब लोग उन सरदारों के खेतों में मजदूरी करते और उनके बच्चे सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए उन सरदारों के घरों और खेतों पर काम करते थे। अब वो बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जिसकी वजह से अब उन सरदारों को इजाफी तौर पर मजदूरी अदा करना पड़ती थी। गांव के नंबरदार ने रात को अपने डेरे पर मास्टर साहब से नाराजगी का इजहार किया था और सुबह स्कूल में तोड़फोड़ हुई पड़ी थी। इसको देखकर मास्टर साहब समझ गए थे कि ये उनको पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर वो बाज ना आए तो उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। मास्टर साहब परेशान थे कि वो क्या करें। उन्होंने अपनी घरवाली से नंबरदार साहब के डेरे पर होने वाले वाक़ये का बताया तो वो कहने लगी, मास्टर साहब, इतनी सी बात पर परेशान हो गए। हक के रास्ते पर चलने से मुश्किलात तो आती हैं। आप अपना काम जारी रखें, कुछ नहीं होगा। मास्टर साहब ने सुबह स्कूल और रात को घर में पढ़ाने का सिलसिला इसी तरह जारी रखा। उसी साल स्कूल के 5वीं के इम्तिहान में 2 बच्चों, अहमद अली और मोहम्मद नासिर को स्कॉलरशिप मिला और बाकी सारे बच्चे
اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو گئے۔ ماسٹر صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچوں نے اگلے دن اسکول میں ایک مختصر سی تقریب کی۔ ماسٹر صاحب کو پھولوں کے ہار ڈالے اور مٹھائی پیش کی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی طرف سے ان بچوں کو خوبصورت کتابیں تحفے میں دیں۔ یہ اسکول چونکہ 5ویں تک تھا، اس لیے اب ان بچوں کو قریبی شہر لیاقت پور رحیم یار خان کے ہائی اسکول میں داخل ہونا تھا۔ اگلے دن احمد علی رات کو ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور تقریباً روتے ہوئے کہنے لگا، استاد جی، میرے ابے نے کہا ہے کہ بس 5 جماعتیں پڑھ لی ہیں، اب آگے نہیں پڑھنا، میرے ساتھ کام کیا کرو۔ احمد علی کا ابا پھجا جولاہے کا کام کرتا تھا۔ اس کے 8 بچے تھے۔ جتنی رقم وہ جولاہے کے کام سے کماتا تھا، اس سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی بیوی اور بچے بھی مزدوری کرتے تھے۔ احمد علی کو انہوں نے پڑھنے ڈال دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں خاصا تیز تھا۔ ماسٹر صاحب کی دن رات کی محنت کی وجہ سے وہ اب اسکالرشپ حاصل کر چکا تھا۔ جب اس نے کہا کہ اس کا ابا اس کو آگے پڑھانا نہیں چاہتا تو ماسٹر صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگے، تو فکر نہ کر، میں تیرے ابے سے بات کر لیتا ہوں۔ ماسٹر صاحب اسی وقت اٹھے اور پھجے کے گھر گئے۔ وہ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، ماسٹر صاحب، آپ رات کو اس وقت میرے گھر؟ خیریت تو ہے؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے، پھجے دیکھ، تیرا بیٹا احمد علی پڑھائی میں بہت تیز ہے، اس کو اسکالرشپ ملا ہے، اس کو پڑھنے دے، مزدوری پر نہ لگا۔ کہنے لگا، ماسٹر جی، ہم مزدور لوگ ہیں، پڑھ کر بھی مزدوری کرنی ہے، کون سا افسر لگ جانا ہے، اس لیے جو کام کل کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر لیں۔ ماسٹر صاحب نے جب دیکھا کہ پھجے کو سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا، سن، تیرے 8 بچے ہیں نا، 8 سے 7 تیرے اور احمد علی میرا بچہ، اور دیکھ اب بولنا نہیں۔ پھجا انکار نہ کر سکا۔ ماسٹر صاحب اگلے دن خود بچوں کو داخل کرانے ہائی اسکول لیاقت پور گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے سائیکل خرید کر دونوں بچوں کو دی کہ اس پر اسکول آیا جایا کرو۔ ماسٹر صاحب نے احمد علی کی سرپرستی جاری رکھی۔ احمد علی کا ایک معمول تھا، وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد استاد صاحب کے پاس گھر جاتا اور ان کی بھینس کے لیے چارہ لاتا۔ اسی طرح گھر کے چھوٹے موٹے اور کام کرنے والے ہوتے، اس میں بھی استاد صاحب کا ہاتھ بٹاتا۔ احمد علی نے اپنی محنت کا سلسلہ جاری رکھا اور اعلیٰ نمبروں سے میٹرک پاس کر گیا۔ یہ اعلیٰ نمبر اس کے لیے ایک بری خبر بھی لائے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کے بیٹے زہیب منظور نے بھی اس کے ساتھ پیپرز دیے تھے، مگر وہ فیل ہو گیا تھا۔ اب گاؤں میں ہر طرف خبر پھیلی ہوئی تھی کہ جولاہے کا بیٹا فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا اور نمبردار کا بیٹا فیل ہو گیا۔ نمبردار نے بہانہ بنایا کہ پھجے نے اس کا صحیح کام نہیں کیا اور مزدوری بھی لے لی ہے، اس کو گاؤں سے نکال دیا۔ پھجا اپنے آباء و اجداد کے دور سے اس گاؤں میں رہ رہا تھا، اس لیے اسے گاؤں سے نکلنے کا بہت افسوس ہوا۔ وہ روتے ہوئے ساتھ والے گاؤں شفٹ ہو گیا۔ میٹرک کرنے کے بعد احمد علی نے پی ٹی سی میں داخلہ لے لیا تھا۔ پی ٹی سی کرنے کے بعد اس کے اچھے نمبروں کی وجہ سے اس کو ٹیچر کی جاب مل گئی۔ اس کی پہلی اپائنٹمنٹ ساتھ والے گاؤں میں ہو گئی تھی۔ احمد علی کے سارے گھر والے بہت خوش تھے کہ سرکاری نوکری مل گئی ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ خوشی ماسٹر صاحب کو تھی کہ ان کا لگایا ہوا پودا پھل دینے لگا تھا۔ ماسٹرنی جی بہت سمجھدار تھیں۔ ماسٹر صاحب کی جو بھی تنخواہ آتی وہ اس کو بہت سلیقے سے خرچ کرتیں اور اس میں سے کچھ رقم بچا کر رکھ لیتیں۔ ماسٹر صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ اب جوان ہو رہی تھی۔ ماسٹرنی جی تنخواہ سے بچائی ہوئی رقم میں سے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتیں۔
کبھی کوئی برتن لے لیا، کبھی بسترے خرید لیے۔ کچھ رقم محفوظ کی ہوئی تھی تاکہ موقع پر سونا خرید سکیں۔ احمد علی کی پہلی تنخواہ کا ابھی انتظار ہی ہو رہا تھا کہ ایک دن وہ ماسٹر صاحب کے گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس کو شہر کے کسی ہسپتال میں علاج کے لیے لے جانا ہے، مگر اس وقت گھر میں تو چند روپے بھی نہیں ہیں، آپ دعا کریں ماں کو ویسے ہی آرام آ جائے۔ ماسٹر صاحب اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ ماسٹرنی جی نے وہ تھیلی جس میں بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ تھیلی لا کر احمد علی کو دی اور کہنے لگیں، جا بیٹا جلدی جا، اپنی ماں کو کسی اچھے اسپتال لے جا، اس میں کچھ رقم ہے، وہ تمہارے کام آئے گی۔ احمد علی نے تھیلی کھولی تو اس میں کافی ساری رقم تھی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، نہیں ماں جی، میں رقم مانگنے نہیں آیا تھا، میں تو آپ سے دعا کرانے آیا تھا، اور پھر اتنی رقم کا میں کیا کروں گا، اس کو آپ رکھیں۔ ماسٹرنی جی نے پیار سے کہا، دیکھ بیٹا، تمہاری ماں بیمار ہے، یہاں علاج ممکن نہیں اور شہر میں بغیر پیسوں کے علاج ہوتا نہیں، تو رقم رکھ لے، یہ پیسے ویسے بھی گھر میں اضافی ہی تھے، اگر تمہاری ماں کے علاج پر لگ جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ احمد علی ماں کو لے کر شہر گیا۔ اس کی ماں کا 1 ہفتے علاج ہوتا رہا، وہ تندرست ہو گئی۔ احمد علی نے جاب کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور پرائیویٹ امیدوار کے طور پر FA اور BA کے امتحانات اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیے۔ اس نے اپنے والدین اور استاد صاحب کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ BA کے بعد B.Ed کرنے کی وجہ سے اس کی جاب ہائی اسکول میں ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے اپنا تبادلہ رحیم یار خان کروا لیا اور CSS کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ پہلی کاوش میں تو کامیاب نہ ہو سکا، مگر دوسری بار کامیاب ہو گیا اور اس کی بطور میجسٹریٹ تقرری ہو گئی۔ اب وہ گاؤں میں اپنی گاڑی پر آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ماسٹر صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ ماسٹر صاحب ماسٹرنی جی اور ان کی بیٹی کے لیے بہت سے تحائف لایا تھا۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں، سنا ہے پھجے جولاہے کا بیٹا احمد علی بہت بڑا افسر بن گیا ہے۔ دوسری کہتی، ہاں بہن، ہمارے بچے بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ تو چھوڑ گئے اور آج مزدوری ہی کرتے ہیں۔ تیسری کہنے لگی، بیچارے پھجے نے کیا پڑھانا تھا، اصل تو یہ ماسٹر صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ احمد علی کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی آئے تھے۔ وہ رات ماسٹر صاحب کے گھر ہی رہے۔ پورا گاؤں مبارکباد دے رہا تھا۔ انہی دنوں ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دور کے رشتہ داروں میں کر دیا تھا اور اب اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ گھر میں انہوں نے بچی کے جہیز کے لیے ایک معقول رقم جمع کر لی تھی۔ ایک رات اندھیرے میں ساجد خان، جس کو گاؤں والے سجو کہتے تھے، ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب، میں نے ایک دفعہ اپنی شادی پر ساتھ والے گاؤں کے چھیدے تیلی سے سود پر رقم لی تھی، امید تھی یہ رقم سود سمیت جلدی لوٹا دوں گا، مگر آپ کو پتہ ہے میری فصلیں اچھی نہیں ہوئیں، اس لیے پیسے واپس نہیں کر سکا۔ چھیدہ آہستہ آہستہ مجھ سے رقم مانگتا رہا ہے، مگر میں اس کو رقم واپس نہیں کر سکا۔ اب وہ ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے، کل پنچایت اکٹھی کرے گا، میری بہت بے عزتی ہوگی، اس لیے اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو میری عزت رہ جائے گی۔ صرف 10 دن کے لیے مجھے 40,000 روپے دے دیں تاکہ میں اس کو واپس کر سکوں۔ ماسٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ سجو کی گاؤں میں شہرت اچھی نہیں تھی، وہ چھوٹے موٹے فراڈ میں لگا رہتا تھا۔ اب وہ رونی شکل بنا کر بیٹھا تھا۔ وہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو علم ہے کہ ہم نے کئی سال لگا کر تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی ہے، اب 2 مہینے بعد شادی ہے، اگر یہ رقم سجو کو دے دی اور وہ واپس نہ کر سکا تو ہم کیا کریں گے؟
ماسٹر صاحب کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے، مگر اس بیچارے کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ بار بار یقین دلا رہا ہے کہ وہ صرف 10 دن میں یہ رقم واپس کر دے گا۔ ماسٹرنی جی کہنے لگیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ خیر ماسٹر صاحب نے یہ رقم لا کر سجو کو دی اور اسے بتایا کہ یہ رقم ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہوئی تھی، اب تجھے دے رہے ہیں، دیکھ ہمیں موقع پر پریشانی نہ ہو۔ سجو کہنے لگا ماسٹر جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کی بیٹی ہماری بہن ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر وہ بڑے ادب سے ماسٹر صاحب کو سلام کر کے چلا گیا۔ ماسٹر صاحب نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ 10 دن گزر گئے مگر سجو نہ آیا۔ جب 15 دن گزر گئے تو رات کی تاریکی میں ماسٹر صاحب سجو کے گھر گئے اور وعدہ یاد دلایا۔ سجو نارمل انداز میں کہنے لگا میں کوشش کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، جلدی انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح 5 دن اور گزر گئے۔ گاؤں میں کئی دفعہ سجو سے آمنا سامنا ہوا، مگر اس نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا جس سے ظاہر ہوتا کہ اسے رقم واپس کرنے کی جلدی ہے۔ آخر جب پورا مہینہ گزر گیا تو ماسٹر صاحب دوبارہ سجو کے گھر گئے اور کہنے لگے سجو دیکھ، تو نے 10 دن کہے تھے، اب پورا مہینہ گزر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ 1 مہینے بعد شادی ہے اور میں نے بہت سے انتظامات کرنے ہیں۔ سجو کہنے لگا میری بھی مجبوری ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ جب ماسٹر صاحب نے زیادہ اصرار کیا تو ڈھٹائی کے انداز میں کہنے لگا ماسٹر صاحب مجھے زیادہ پریشان نہ کریں، جب ہوں گے دے دوں گا، آپ کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا، نہیں تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو ماسٹر صاحب سے کوئی رقم لی ہی نہیں۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ سجو کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا سجو میں رقم لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سجو نے ماسٹر صاحب کو دھکے دے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ خیر وہ گھر آ گئے مگر بیگم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ یہ رات ان کی پریشانی میں گزری، بار بار سوچتے اب شادی کا انتظام کیسے ہوگا۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے ماسٹر صاحب فجر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کی بیگم کہنے لگی دیکھو تو کون آیا ہے۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا تو سامنے احمد علی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ملنے ملانے کے بعد احمد علی نے ایک لفافہ نکالا اور ماسٹرنی جی سے کہنے لگے ماں جی یہ رکھ لیں، کچھ رقم ہے، حمیدہ بہن کی شادی پہ کام آئے گی۔ ماسٹرنی جی یہ سن کر پریشان سی ہو گئیں۔ لفافہ کھولا تو یہ خاصی زیادہ رقم تھی۔ احمد علی کو واپس کرتے ہوئے کہنے لگیں دیکھ بیٹا، تیری فیملی ہے، والدین ہیں، اتنی رقم کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ رقم کا تو سارا بندوبست ہم نے کر لیا ہوا ہے، بس شادی سے 2 دن پہلے تم نے اپنے والدین کے ساتھ آ جانا ہے اور ماسٹر صاحب کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر زیادہ دل چاہے تو بس ایک جوڑا اپنی بہن کا لے لینا۔ احمد علی نے سر نیچے کر کے کہا ماں جی آپ بہت عظیم ہیں، میں تو ساری زندگی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اور ہاں یہ رقم میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ تو وہی رقم ہے جو ایک دفعہ ماں جی کے علاج کے لیے آپ نے مجھے دی تھی۔ اس وقت یہ رقم میرے لیے بہت نعمت ثابت ہوئی تھی، میں تو صرف وہی رقم دینے کے لیے آیا ہوں۔ ماسٹرنی جی کہنے لگیں دیکھ بیٹا، وہ رقم تو تیری ماں کے علاج کے لیے دی تھی، واپسی کے لیے تو نہیں تھی۔ احمد علی کے بار بار اصرار پر ماسٹرنی جی نے بادل نخواستہ جب یہ رقم رکھ لی تو ماسٹر صاحب بولے میں تو ماں بیٹے کی بات میں دخل نہیں دے رہا تھا، اب سنو۔ سجو نے جو رقم ادھار لی تھی پچھلی رات میں اس کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، البتہ مجھے سجو کے رویے سے دکھ ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب شادی کے انتظامات کیسے ہوں گے، تو دیکھو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، باقی رہ گیا سجو، تو اس کو اس کی نیت کا پھل ضرور ملے گا۔ جب احمد علی نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا
اور ماسٹر صاحب کے منع کرنے کے باوجود وہ اسی وقت سجو کے گھر گیا اور اسے الگ لے جا کر کہا، سجو، تیرے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر ماسٹر صاحب کی رقم واپس کر کے ان سے معافی نہ مانگی تو پھر تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ پہلے تو سجو غصے سے بولا، تو بھجے جولاہے کا بیٹا ہو کر مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ مگر جب احمد علی نے کہا، دیکھ سجو، تجھے پتا ہے کہ میں اس وقت کس پوزیشن پر ہوں اور تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، تو سجو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ کہنے لگا، دیکھ بھتیجے، ناراض نہ ہو، بس ایک ہفتے کی مہلت دے دے، میں اپنی زمین بیچ کر ماسٹر صاحب کی رقم واپس کر دوں گا اور ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے ان سے معافی بھی مانگوں گا۔ 1 مہینے بعد ماسٹر صاحب کی بیٹی حمیدہ کی شادی کا دن آن پہنچا۔ احمد علی نے سارے انتظامات خود کیے تھے۔ شادی بہت سادگی مگر باوقار طریقے سے ہوئی۔ انہوں نے پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلایا مگر کسی سے نیوندرا نہیں لیا۔ کہنے لگے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، بس کھائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اب ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ حج کر لیں اور پھر ساری عمر آرام سے عبادت میں گزاریں۔ ایک دن احمد علی کے والد کا گاؤں جانا ہوا تو انہیں پتا چلا کہ ماسٹر صاحب حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو احمد علی ان سے ملنے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے ماسٹرنی جی سے پوچھا، ماں جی، آپ بھی ساتھ چلی جائیں تو اچھا ہے۔ ماسٹرنی جی کہنے لگی، بیٹا، ماسٹر جی نے حج کر لیا، میں نے کر لیا، مجھے یہ کم خوشی ہے کہ ہم تیری بہن کی شادی کر چکے ہیں، ساری زندگی اچھی گزار لی ہے اور اب ماسٹر صاحب حج بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش پوری کر دی ہے۔ احمد علی کو علم تھا کہ اماں جی کے حج کرنے کی بہت خواہش تھی، مگر ماسٹر صاحب کو ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملی تھی اس سے ایک ہی شخص حج کر سکتا تھا۔ اب ماسٹرنی جی نے خودداری کی وجہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ حج کے پیسے نہیں ہیں۔ احمد علی کہنے لگا، ماں جی، میں نے کئی سال آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کی شفقتیں سمیٹی ہیں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ بھی ماسٹر صاحب کے ساتھ حج پر جائیں۔ رقم کا بندوبست ہو جائے گا، بس آپ ارادہ کریں۔ ماسٹرنی جی بھلا کب ماننے والی تھی، بہت ہی خوددار تھیں۔ کہنے لگی، بیٹا، جب ہمارے اوپر حج فرض ہی نہیں تو پھر صرف شوق کے لیے آپ کیوں مشکل میں پڑتے ہیں؟ احمد علی کہنے لگا، میں نے مکان کے لیے رقم جمع کی تھی مگر اب مجھے سرکاری رہائش مل گئی ہے، وہ رقم زائد ہی پڑی ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ماسٹر صاحب خاموش تھے مگر ماسٹرنی جی کہہ رہی تھیں، بیٹا، اس سے تیری شادی ہو جائے گی، مجھے اب تیری شادی کی فکر ہے۔ جب احمد علی نے دیکھا کہ ماسٹرنی جی مان ہی نہیں رہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، ماں جی، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ کیا میری کمائی پر آپ کا حق نہیں؟ میں آج جس مقام پر ہوں وہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیا چکاؤں گا؟ میں تو بس تھوڑی سی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر اس کے جذبات کے سامنے ماسٹرنی جی نے ہتھیار پھینک دیے اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تیری مرضی۔ ماسٹر صاحب اور ماسٹرنی جی حج پر روانہ ہوئے تو ان کے شاگرد انہیں ایک جلوس کی شکل میں رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ واپسی پر بھی پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا۔ اگلے دن گاؤں میں ماسٹر صاحب اور ماسٹرنی جی نے کی دعوت تھی۔ ان کے بہت سے شاگرد جو دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے وہ بھی موجود تھے۔ ماسٹر صاحب نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ سب لوگ میرے بچے ہیں۔ بچے صرف وہ نہیں ہوتے جن کو ہم جنم دیتے ہیں، جن کو آپ پڑھاتے ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک ماسٹر صاحب کی کہانی نہیں، ایسے اساتذہ آپ کو ہر زمانے اور ہر درسگاہ میں ملیں گے۔ آپ کو جو بھی کامیاب شخص نظر آئے گا اس کے پیچھے ایسے ہی اساتذہ کی محنت اور تربیت شامل ہوگی۔ اگر آپ کو
ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی سٹوریز بھی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔